बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 अक्टूबर और दिन है मंगल का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सुहेल आफरीदी साहब को इमरान खान साहब से मुलाकात की जो यकीन दहानी है वो करवा दी गई है। खबर यह है कि क्या ये यकीन दहानी कोई ट्रक की बत्ती है या वाकई हल की जानिब पहला कदम है जी। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर यह जी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे थे, ये मुज़ाकरात बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि ये मुज़ाकरात क्यों ज़रूरी थे पाकिस्तान के लिए और अब प्रेशर मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ेगा। तीसरी खबर ये जी कि सुहेल आफरीदी साहब ने इस्लामाबाद आने का जो प्लान है वो मुरतब कर लिया है। प्लानिंग जो है वो कंप्लीट है और तंजीमों को भी एक्टिव कर दिया गया। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर, कोर कमांडर की जो मुलाकात हुई है सुहेल आफरीदी से रात के, जब ये तफसीलात सामने आई और फिर उसके बाद एक हंगामा सारा बर्पा हुआ, इसकी आपको मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जी कि सारे का सारा जो मामला है ना वो एकदम पलट जाएगा। और ये एक तरह से आप यूँ समझें कि ऐसा बज़ाहिर महसूस होता है कि ये मतलब है कि काउंटर करने के लिए सुहेल आफरीदी को ये जो खबर थी वो जो ज़राए हैं जी उनकी जानिब से सामने आई। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है जी कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं इनको मुलाकात की जो यकीन दहानी है वो करवा दी गई है। और देखना ये है कि ये मुलाकात की जो यकीन दहानी है ये क्या वाकई कोई ट्रक की बत्ती है या वाकई मामलात जो हैं उसके हल के लिए ये पहला कदम है। आज मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है और अगर वाकई मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई है तो आज सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हो जाएगी। और अगर सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल आफरीदी के जब से वो वज़ीर आला बने हैं गेन कर रही है और KPK से लॉन्ग मार्च की जो तैयारी हो रही है और इस्लामाबाद में जो परेशानी बढ़ती जा रही है, दबाव बढ़ता जा रहा है, तो जिस तरह से पहले होता आया है जी कि डील की खबरें और इस किस्म की खबरें फैलाकर तो मोमेंटम को तोड़ा गया और चीज़ों को कूल डाउन किया गया, लेकिन बाद में फिर बातें मानी नहीं गई। तो ये भी फिर ऐसा ही साबित होगा अगर आज मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि आज जो लिस्ट दी गई है इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों की उनमें सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनका नाम मौजूद है। तो अभी जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक तो मुलाकात की कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है जी कि अगर आज मुलाकात हो जाती है तो इसका मतलब ये है जी कि वाकई संजीदगी के साथ ये मुलाकात मतलब है कि करवाई गई है, प्रेशर लिया गया। और अगर ये मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर इसका मतलब है जी कि ये जो यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती हैं, क्योंकि एक तरफ आप यकीन दहानियाँ करा रहे हैं मुलाकात की और दूसरी तरफ मुनीर फारूक जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ही असल में पैगाम रसा हैं, डाकियाँ हैं, तो उनके ज़रिए जो पैगाम आया जी कि मुलाकात नहीं करवाते, ऐसी की तैसी बदमाशी जो है वो नहीं मानेंगे। तो एक तरफ यकीन दहानियाँ और दूसरी तरफ इस किस्म की धमकियाँ, तो ये फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती है। नंबर 2 ये जी कि सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद आने का जो प्लान है जी वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है और जो तंजीमें वगैरह हैं इस हवाले से भी जो चीज़ें हैं तंजीमों को वो कन्वे कर दी गई हैं, तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। प्लान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्लान है वो मुरतब कर लिया गया है। अब जो कॉल तो है नवंबर में आना है, लेकिन नवंबर में किस डेट को आना है ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है और सुहेल आफरीदी साहब से जो मुलाकात होगी उसमें डेट अनाउंस की जानी है। अब यहाँ पर दो मामलात हैं। एक मामला तो ये जी कि अगर इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाता है तो ऑल आउट जाना है, तो ऑल आउट जाने का मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात है दूसरी तरफ जो ताकतवर हैं जी वो फिर ये करेंगे जी कि हुकूमत गिराने के हवाले से, गवर्नर राज लगाने के हवाले से, इस किस्म की कोई जो चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं। तो इस हद तक तो सुहेल आफरीदी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और बोझ उठाने को भी तैयार है कि ठीक है हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद की जानिब हम ज़रूर करेंगे। लेकिन फिर दूसरी तरफ से ये धमकियां भी सामने आई कि 26 नवंबर और मुनीद के जो कुछ हुआ इससे ज़्यादा जो सख्त जवाब है जी वो आपको दिया जाएगा।
اب ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ سخت جواب دیا جاتا ہے، اور جان جو ہے یہ بھی بڑا ایک وہ ہے کہ کارکنان جو ہیں وہ پھر ایک طرح سے سفید کفن باندھ کر ہی نکلیں گے کہ وہاں پر جان بھی پھر جا سکتی ہے، شہید بھی ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کا جو بوجھ ہے وہ پھر کون اٹھائے گا؟ تو یہ سہیل آفریدی نہیں اٹھا سکتے. اس کے لیے عمران خان صاحب کی جو کال ہے جی وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ عمران خان صاحب کی کال ہوگی. تو اگر چونکہ پہلے تو یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ یہ کرنا ہے انہوں نے 26 نومبر کو، اس وجہ سے کال دی گئی. تو اس کے بعد اس طرح سے کال نہیں دی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ 26 نومبر والا یہ معاملہ کریں گے تو میں کیوں اپنے کارکنان کی جان جوخم میں ڈالوں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بتائیں معاف کیجیے گا کہ اسلام آباد کی طرف نہیں آنا، آپ نے اٹک رک جانا ہے، رستے جو ہے وہ وہاں سے بند ہو جائیں گے، رابطہ منقطع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اور کچھ اقدامات ہیں جو کہ اٹھائے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے. تو آپ یہ کام کریں، کے پی کے اندر جو ہے اگر آپ لوگوں کو نکالتے ہیں، آپریشن آپ نہیں ہونے دیتے، معدنیات آپ نہیں دینے دیتے، قانون سازیاں جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں، پولیس کو مزید با اختیار بناتے ہیں، تو یہ ایک ایسے اقدامات ہوں گے جس سے جو ہے وہ جو پریشر ہے وہ مزید ڈیولپ کیا جا سکے گا. تو اس وجہ سے جی عمران خان صاحب کی یہ کال ہوگی کہ کس اسٹریٹجی کے ساتھ جانا ہے، اور جو کال ہوگی اسلام آباد مارچ کی وہ اٹک تک کی ہوگی. کیونکہ اگر اٹک کے رستے بند ہو جاتے ہیں نا کے پی کے تو آپ دو امپورٹنٹ روٹس دیکھ لیں، چائنا اور افغانستان سے جو ٹریڈ، افغانستان سے تو خیر ان دنوں بند ہی ہے لیکن چائنا سے تو ہے نا، تو یہ بڑا نقصان ہوگا وفاقی حکومت کے لیے خاص طور پر. تو اس لیے جی اس معاملے کے اوپر ویٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، ان کے سامنے یہ جو چیز ہے جی وہ رکھی جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ عمران خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں، جو کال دیتے ہیں، اس کے مطابق ہی آگے جو ہے وہ بڑھا جائے گا. اس حوالے سے خبر بھی جو ہے وہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی کہ سہیل آفریدی نے کے پی کے کی پوری تنظیم کو آن بورڈ لے کر اسلام آباد مارچ کرنے کا پلان بنا لیا ہے. اس کے نتیجے میں ان کی حکومت بھی جا سکتی ہے جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے وہ تیار ہے. دوسرا بوجھ اٹھانے کے لیے وہ عمران خان سے اپروول لینا چاہتے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اس بار اگر اسلام آباد آئے تو 26 نومبر سے بھی زیادہ گولیاں ماریں گے. حکومت نے مرید کے میں جو قیامت برپا کی اور ٹی ایل پی کو مارا ہے، ان کے حوصلے بہت بلند ہیں، اور جس طرح سنی اور بریلوی رہنما کمپرومائز چابی والے کھلونے ثابت ہوئے ہیں، انتہائی شرمناک طریقے سے حکومت بغل گیر ہیں. تو بہرحال جی یہ صدیق جان صاحب ہیں، ان کی جانب سے یہ دونوں معاملات کے اوپر جو خبر ہے جی وہ دی گئی ہے کہ یہ دو ایشوز ہیں. ایک پر تو سہیل آفریدی ریڈی ہیں، دوسرے پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اپروول کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی کور کمانڈر والا معاملہ کیا ہے. اچھا اس پر آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں، ابھی تک جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ پہلے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں جی ان کو کہا گیا جی کہ آپ آئیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے آنا ہے تو آپ آ جائیں، جو بھی بریفنگ دینی ہے. تو پھر کیا کیا گیا جی کہ اس کے بعد کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ سی ایم ہاؤس میں گئے اور کچھ جو بریفنگ ہے کچھ چیزوں کے اوپر دی گئی ہے. اطلاع کے مطابق ملاقات جمعہ صبح 10 بجے ہوئی اور 1.5 گھنٹہ تک جاری رہی. کور کمانڈر صاحب خود سی ایم ہاؤس تشریف لائے اور سہیل آفریدی صاحب کو کور کمانڈر ہاؤس آنے کی دعوت دی، جس پر کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بعد ملاقات میں سیکیورٹی عمران خان خیبر پختونخوا پر جو بات ہے جی وہ کی گئی ہے. اب یہ ملاقات ہوئی جمعے کو، تو آج منگل ہے، یہ منڈے والے دن یہ خبر کیوں سامنے آتی ہے رات گئے؟ بظاہر یہ خبر اسٹیبلشمنٹ نے چلوائی ہے اور اپنے ایجنڈے کو آگے رکھتے ہوئے چلوائی گئی ہے. اگر اس ملاقات میں صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہوتی تو وزیراعلیٰ سیکریٹریٹ لازمی اس کا اعلامیہ جاری کرتا. اس ملاقات کے بعد سہیل آفریدی نے جلسے کیے اور ہر جلسے کے دوران اس کے لب و لہجے میں تلخی بڑھتی گئی، جس سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ یہ ملاقات کوئی زیادہ خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئی تھی. تو جمعے کو ملاقات ہوئی اور اتوار والے دن زیادہ جو ہے وہ لہجے میں تلخی ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے. تو یہ ساری جو کہانی ہے جی جو ایک ملاقات ہوئی ہے کور کمانڈر اور سہیل آفریدی صاحب کی. آخر میں جی جو پاکستان اور افغانستان کے جو وفد موجود ہیں ترکیہ میں، وہاں پر جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز جو وہ میں شیئر کرتا چلوں جی. ابھی خبر یہ آئی ہے جی کہ اختتام پذیر ہو گیا مذاکرات اور بغیر کسی نتیجے کے. خبر یہ ہے جی کہ پاکستان اور طالبان وفود کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر. طالبان کی کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کی
تحریری یقین دہانی کرانے سے گریز، کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے حملے کا جواب اس کو ٹھکانے پر دیں گے، پاکستان کا واضح موقف، دہشت گردی ہوئی تو اس کا مناسب انداز میں جواب دیا جائے گا، یہ پاکستان نے موقف اپنایا، یعنی کہ مذاکرات ختم، ناکامی ہو گئے، اگر کوئی اس کا جو نتیجہ ہے وہ نہیں نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے جو جھڑپیں ہیں افغانستان کے ساتھ بارڈر کے اوپر، اس کا شاید آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس پر جی ایک جرنلسٹ ہے، میں ان کا نام جو ہے وہ ابھی بھول رہا ہوں جی، ان کی جانب سے بڑی ایک امپورٹنٹ تحریر ہے، 2 پیراگرافس میں لکھی گئی ہے، اور اس سارے معاملے میں جو موجودہ ہماری یہ رجیم ہے یہ پھنس کس طرح سے گئی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جی۔ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب ہونے چاہیے تھے۔ ترکیہ میں ہونے والے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات بڑی افہام و تفہیم کے ساتھ شروع ہوئے ہیں اور بغیر کسی نتیجے کے شدید تلخ کلامی کے ساتھ ختم ہوئے ہیں۔ ایک 200 ممالک کے حکام آج والے مذاکرات کے سیشن میں پہلی دفعہ انٹر ہوئے ہیں، امید یہی ہے کہ آج ہونے والی نشست کسی نتیجے پر پہنچ جائے گی۔ بہرحال آج کی جو نشست تھی وہ بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم۔ بالفرض اگر آج ہونے والی نشست کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، جو کہ ہو چکا ہے، اور انڈین بارڈر پر بھی ہائی الرٹ ہے، تو اس صورت میں کیا پاکستان 2 فرنٹ وار لڑے گا؟ بلکہ انڈیا یہی گیم کر رہا ہے۔ جیسے ہی مذاکرات کے نتائج پاکستان حاصل کرتا ہوا نظر آیا، افغان طالبان نے مذاکرات میں نیا موڑ ڈال دیا، جس کی وجہ سے معاملات الجھ گئے تھے اور انڈین بارڈر پر ہائی الرٹ شروع ہو گئی، یعنی کہ اب 2 محاذ، ایک افغان بارڈر اور ایک انڈیا والا بارڈر۔ اچھا، انڈیا کی اس میں کس طرح سے وہ ہے کہ پاکستان 2 محاذوں کے اوپر لڑے، کیسے ہے جی سنیے گا۔ انڈیا پاکستان کو 2 فرنٹ وار کی صورتحال میں پھنسا کر فیس سیونگ لینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے اندرونی معاملات حل کرے۔ انڈین فوج 80% تک اندرونی معاملات میں الجھی ہوئی ہے، اور اچھا اب اس میں کیا ہے کہ وہ جو رافیل گرائے گئے اور سارے معاملات، اس میں بڑی ہزیمت کا ان کو سامنا کرنا پڑا، تو وہ جو ہے وہ دونوں محاذوں کے اوپر پاکستان کو پھنسانے کے بعد کیا کرنا چاہتا ہے جی کہ فیس سیونگ لینا چاہتا ہے جی کہ ہم بھی کوئی مطلب ہے کہ برتری حاصل کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنے اندرونی جو معاملات ہیں مودی وغیرہ وہ ٹھیک کر لیں، کیونکہ ان کے بھی الیکشن ہے تو ان کو بھی بڑی ہزیمت کا جو سامنا ہے جی وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو مذاکرات جو تھے وہ جو ہی کسی حل کی طرف گئے تو پھر دیکھا گیا جی جو افغان طالبان ہیں ان کی جانب سے مطلب ہے کہ مزید کچھ اس قسم کی چیزیں کی گئی جی کہ معاملات کو مزید الجھا دیا گیا، اور ابھی جو خبر سامنے آئی ہے اس خبر کے مطابق جی کہ ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کی تحریری یقین دہانی کرانے سے جو گریز ہے وہ طالبان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ ہم مطلب کر رہے ہیں، کارروائی کرتے ہیں، تو پھر اس کی تحریری یقین دہانی نہ کروانے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب اگر آپ نے کرنا ہی ہے نا تو آپ تحریری طور پر بتا دیں، تو اگر آپ تحریری طور پر نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر بدنیتی ثابت ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ گڑبڑ، یا تو آپ کارروائی نہیں کرنا چاہتے یا کچھ کارروائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں آپ کے خلاف ہونا جی کہ ہم نے تو کچھ تحریری طور پر نہیں دیا تھا، تو یہ چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رجیم کے اوپر اب مزید دباؤ بڑھنے جا رہا ہے۔ ایک تو کے پی کی صورتحال، بلوچستان کی صورتحال اور عوامی رد عمل، پھر اس کے علاوہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ ان کی جانب سے رد عمل، سہیل آفریدی کا مارچ، انڈیا اور افغانستان دونوں جو بارڈرز ہیں جی وہاں پر جو گرما گرمی ہوتی ہے، تو یہ سارے محاذ، اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ جی کہ معاشی جو چیلنج ہے، غربت تو بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ سارے محاذ جو کھل چکے ہوئے ہیں اور ان سارے محاذوں کے اوپر نہیں لڑا جا سکتا۔ پھر ایک عدالتی محاذ بھی کھل گیا چھوٹا سا آج ایک، اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے ایک بڑا حکم دیا گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے پولیس اہلکاروں کے بظاہر اغوا، زبردستی گھروں میں داخلے، ڈکیتی اور جھوٹے مقدمات بنانے میں ملوث ہونے کی تحقیقات کا حکم انہوں نے دے دیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو کم سن بچیوں کی والدہ کا بیان قلم بند کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت کا پنجاب پولیس کا بچیوں کو اغوا میں ملوث ہونے کا معاملہ وزیراعلیٰ اور آئی جی پنجاب کو بھیجنے کا عندیہ۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وزیراعلیٰ پنجاب خود خاتون ہیں، وہ متاثرہ خاتون اور بچیوں کے اغوا کا معاملہ ضرور دیکھیں۔ تو جو ہماری پولیس ہے جی، جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اس کے بعد اس قسم کے بڑی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی تھی، اب تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے جو کچھ آزاد ججز بھی ہیں عدلیہ کے اندر، وہ بھی جو سینگ ہے جی وہ پھنسائے ہوئے اور مطلب پیچھے ہٹنے کو وہ بھی تیار نہیں ہیں۔ تو یہ سب ساری صورتحال بنی ہوئی ہے۔ نومبر بہت گرم ہونے جا رہا ہے اور نومبر میں بڑی بڑی جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی ہوں گی، اور بڑے بڑے جو تخت ہیں وہ اس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ الٹیں گے۔ رائے کا اثر کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔